अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, ख़वातीन व हज़रात, नौजवानों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत तैयबा अल्हम्दुलिल्लाह एक तसलसल और तरतीब के साथ कोशिश की गई कि मुस्तनद रवायात सीरत की किताबों से इस्तिफ़ादा करते हुए आपके सामने पेश किया जाए। जो भी कुछ पेश किया जा रहा है अल्लाह की तौफ़ीक से, और जो इसमें कमी बेशी है वो मेरी अपनी है। अल्लाह ताला से दुआ है इसको कबूल फरमाए और जो गलतियाँ लग़ज़िशें हुई हैं उनको माफ़ फरमाए, आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक से जब वापस आए तो अल्लाह के हुक्म से वफूद की एक बड़ी तादाद आई, जिसका हमने ज़िक्र भी किया, और इसी 9 हिजरी को आमुल वफूद भी कहा जाता है। यहाँ अरब समझते थे कि वो दीन इब्राहिमी पर हैं और इस बिना पर हज उनके यहाँ जारी और सारी था। अलबत्ता इसमें बहुत सारी बिदअतें और बहुत सारी तब्दीलियाँ की हुई थी। सन 9 हिजरी में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर हज बनाकर बाकायदा भिजवाया, और वहीं उन्होंने कि वो लोगों को हज करें। ज़िक्र 9 हिजरी के अवाखिर में 300 के करीब अहले मदीना अबू बकर सिद्दीक़ की क़यादत में मदीना से रवाना हुए, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 ऊँट थे, अबू बकर सिद्दीक़ के 5 ऊँट थे। उसी दौरान में ही सूरह बरात नाजिल हुई, जिसमें बाकायदा मुशरिकीन से बरात का ऐलान किया गया था। यानी कि उनको ये बताया गया था कि अब उनके पास सिर्फ 4 महीने हैं, इसके बाद फिर किसी मुशरिक को, किसी फ़र्द को जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, इसको इजाज़त नहीं होगी। लेकिन यही अहकामात देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे भिजवाया कि वो जाएं और हज के मौके पर ये बाकायदा ऐलान करें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब 10 ज़िलहिज्जा यानी कुर्बानी का दिन आया तो जमरा के पास खड़े होकर लोगों पर सूरह बरात की इब्तिदाई आयात पढ़ी, जिसमें अहद तोड़ने, मोहलत देने और पाबंदी करने वालों का अहद पूरा करने का हुक्म शामिल था। उसके साथ साथ ये भी मनादी कराई गई कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और ना कोई शख्स बैतुल्लाह का बरहना तवाफ़ कर सकता है। इसके अगले साल यानी कि सन 10 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कोशिशों से, अल्लाह के फ़ज़ल से, जब जज़ीरा अरब में दावत की तबलीग मुकम्मल कर ली तो अल्लाह ने अहले ईमान की ऐसी जमात पैदा कर दी कि जो दावत की हिफाजत की ज़ामिन भी थी और उसे ज़मीन के कोने कोने तक पहुँचाने की कफ़ील भी थी। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अल्लाह के हुक्म से ज़िलहिज्जा 10 हिजरी को हज का इरादा फरमाया। आपने हज का इरादा फरमाने के बाद ऐलान फरमा दिया और मदीना और इर्द गिर्द से लोग जमा होना शुरू हो गए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से रवाना हुए, और फिर रास्ते में आपने ज़ुल हुलैफ़ा के मकाम पर पहुंचकर दौरा कर नमाज असर पढ़ी, फिर रात वहीं गुजारी और सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा ज़ुल हुलैफ़ा के मकाम पर। उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए आप मक्का की जानिब रवाना हुए। मक्का पहुंचकर आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा मरवा की सई की। उसके बाद आप अरफ़ात के मैदान में चले गए, और फिर हम जानते हैं इसकी तफसीलात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मनासिक हज अदा किया और नमरा के मकाम पर यानी कि अरफ़ात के मैदान में अपनी ऊँटनी कस्वा उस पर बैठकर आप वहाँ पहुँचे, और फिर वहाँ पर बाकायदा आपने खड़े होकर खुतबा दिया। और ये खुतबा एक पूरा चार्टर फॉर द ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन पैगाम है, जो हम और आप सब पढ़ते भी आ रहे हैं, द लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी खुतबा हज्जतुल विदा, यानी कि वो हज जो आखिरी हज था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हज भी था, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बलीग और फसी अंदाज में बेहतरीन खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द व सना बयान की, शहादत के कलिमात कहे, और फिर अल्लाह से डरने की वसीयत की,
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، کہ اے لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم غالباً میں تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح آرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پیروں تلے رون دی گئی ہے، جاہلیت کے خون بھی معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جاہلیت کا سود بھی ختم کر دیا گیا، یعنی کہ یہ سود بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے، اللہ کی امان کے ساتھ ان کو لیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ہی تم اس سے تمتع کرتے ہو۔ ان پر تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تم ان کے ساتھ سختی کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوط سے پکڑ رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب، اور تم سے میرے متعلق اللہ کی کتاب۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا، خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے کہا، وہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے۔ اس موقع پر ہی اور کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ بعد میں کہ ایک آیت بھی نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ یہ نعمت اور سعادت کا دن تھا۔ اس کے بعد خطبے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت ادا کی، اس کے بعد عصر کی نماز ادا کی اور پھر وقوف کیا۔ وقوف کے بعد آپ مزدلفہ تشریف لے گئے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی کیں، اور اس کے بعد فجر تک وہاں رہے۔ پھر فجر کے بعد آپ مینا روانہ ہوئے اور وہاں جمرہ کبریٰ پر آ کر 7 کنکریاں ماری، اور اسی طریقے سے آپ لبیک بھی ساتھ ساتھ کہتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، اور اپنے دست مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ نہر کیے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم سے نہر کیے۔ آپ نے ایک ایک ٹکڑا آنڈی میں ڈلوایا اور گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا۔ قربانی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا اور بال منہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں تقسیم ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے اور پھر طواف کیا، اور وہاں سے فارغ ہو کر ایام تشریق کے لیے 3 جمرات کو، وہ جو مناسک حج ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو نصیحتیں کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، یعنی کہ یہ ہجرت کا 10واں سال کا بالکل آخر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کچھ نصیحتیں کی، تو حضرت معاذ بھی غم جدائی میں رونا شروع ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب یہ فرمایا تھا کہ غالباً میں تم لوگوں سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا اور اگلے سال حج نہ کر سکوں گا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اوائل سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تشریف لے گئے، شہداء کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، ماہ سفر کے تقریباً آخری ایام، آخری سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہو گیا، اور یہیں سے علالت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار نے آ لیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، اور پھر کچھ اہم باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تم اس سے منع کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت
انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے بھی پیش کیا، اور پھر انصار کے بارے میں آپ نے مختلف نصیحتیں کی۔ یہی موقع ہے جس میں روایات میں آتا ہے، مفسرین بھی اور محدثین اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اس بات پر میں روتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں تم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جو بھی کچھ تھا، آپ نے اس موقع پر وہ صدقہ کر دیا اور اپنے غلام آزاد کر دیے۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، وہ بھی صدقہ کر دیے۔ آپ کے گھر میں تلواریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی مسلمانوں کو ہبا کر دی، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن آ گیا۔ سوموار کا دن تھا۔ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بہت زیادہ غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی۔ پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگی۔ پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ وہ کیا بات تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جب فرمایا کہ وہ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے تو میں رو دی، اور پھر کہا کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو اس لیے وہ ہنس دی۔ اس موقع پر ہی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تم ساری خواتین عالم کی سیدہ سردار ہو، یعنی کہ جنت میں بھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو نصیحت کی۔ پھر نزا کی حالت آپ کے اوپر شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ارشادات فرمائے کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی اور غلام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر رکھتے رہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے آخری وقت میں ایک کھجور کی شاخ سے مسواک لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی جانب بلند کی اور دونوں ہاتھوں کو کچھ حرکت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ، اللہم رفیق اعلیٰ۔ یہ آپ کے آخری الفاظ تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جھک گیا اور آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ روایات میں ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ہجرت کا 11واں سال تھا، اور اس وقت آپ کی عمر 63 برس ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق کہ نبی کا انتقال، نبی کا وصال، نبی کی وفات جس جگہ ہو وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت منگل کے روز کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں سیدنا عباس، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس کے 2 صاحبزادے فضل اور فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔
ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی۔ آپ کے حجرہ مبارک کے اندر 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوتے اور فردن فردن نماز پڑھتے، کوئی امام نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے نماز پڑھی، پھر انصار نے نماز پڑھی، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، اور پھر عورتوں کے بعد پھر بچوں نے نماز پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ کا جسد مبارک قبر میں اتارا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔